अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? मुस्लिम की हदीस है 5108। हजरत अबू इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो शख्स जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकता जिसके दिल में जर्रे के बराबर भी तकब्बर होगा। तो एक आदमी ने अर्ज किया, क्योंकि ये वाली चीज ना हमें बहुत बॉदर करती है, तो एक आदमी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कि एक आदमी पसंद करता है कि उसका लिबास और उसके जूते अच्छे हों, तो क्या ये तकब्बर है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह साहिब जमाल है और वो जमाल को मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला खूबसूरती को पसंद करता है। तकब्बर से मुराद हक बात का ठुकराना है और लोगों को हकीर जानना है इसीलिए मैंने आपको जो कहा था ना कि आपके जो वर्कर्स होते हैं, जो आपके अंडर काम करते हैं, आपने कल अपने आप को ये देखना है कि मेरा रवैया उनके साथ कैसा है। क्या मैं ऐसा तो नहीं सोचती हूँ कि मैं इतनी मेरे साथ ही ऐसे बात करेंगे, मुझे ऐसे जवाब देंगे या मेरे आगे ऐसे बात करेंगे। तो यही बात बस हमने गौर करनी है। हाँ जी, ओके नहीं वो बंद हो गया तब ठीक है। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह सूरत हूद की आयत नंबर 56 करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे लिए इसमें क्या रखा है। क्योंकि सूरत हूद जो है ना, आप याद रखिएगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि ये सूरत के बारे में कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया। अल्लाह अकबर। क्योंकि इसमें सारे नबियों के किस्से थे, जितने भी आप देखेंगे आगे भी इंशाल्लाह आएंगे कि उनकी कौमों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से क्या अजाब आया था और उन्होंने जो लोग उनको मानने वाले थे उनके साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की क्या किस तरह से उनको बचा लिया था। तो ये बड़ा खूबसूरत ये वाकया था। लेकिन जो अजाब की चीज थी ना, उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत डर के कहा था कि मुझे इस सूरा ने, और इसके साथ 2-3 और सूरतें थी जो हमने पहले भी पढ़ी थी, कि उन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया है। क्योंकि हम पढ़ रहे थे हजरत हूद के बारे में कि उनकी कौम ने क्या किया था कि उनकी बात नहीं मानी थी, अल्लाह सुब्हानहू तआला के पैगाम को उन्होंने नहीं लिया था। वजह क्या थी? क्योंकि आप ये देखें कि ये लोग कौन थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वो लोग जो कश्ती में बच्चे थे, नेक लोग थे, उन्हीं की औलाद थी। ऐसा नहीं था कि कोई बुरे लोग थे और इस तरह के लोग थे, तो उनकी औलाद थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आहिस्ता 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 ये जो लोग बुतों की पूजा करते थे, वो कोई इतने बेवकूफ नहीं थे कि मिट्टी से बुत बना के उसकी पूजा करना शुरू हो जाते थे कि जी ये वाला बुत जो है क्योंकि हमने मिट्टी से क्रिएट किया तो हम इसकी पूजा करते हैं। आप बिल्कुल वही अंदाजा करें कि हमारे घर में कोई पिक्चर लगी हुई है, तो पिक्चर जिसकी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारे दादा की है, दादी की है, नानी की है ना, तो हम उसको रिलेट करते हैं ना कि ये उनकी पिक्चर है। इसी तरह से जो ये बुत बनाते थे तो ये रिलेट किसके साथ करते थे? अपने जमाने के जो नेक लोग थे ना, उनके साथ रिलेट करते थे कि वो लोग हैं जिनको, और इस कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था कि अल्लाह पर झूठ बोलते थे। वो ये कहते थे, अल्लाह पे कैसे झूठ बोलते थे कि वो ये कहते थे कि अल्लाह ने इनको तसर्रुफ दिया है कि ये लोग ये काम कर सकते हैं। जैसे ये लोग जॉब नहीं है, इनके पास जाएंगे ये जॉब दे सकेंगे, अगर औलाद नहीं है औलाद दे सकेंगे, सेहत नहीं है सेहत दे सकेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ये अपने पास से लगाते, ये अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जब हम ऐसे वाक़यात पढ़ेंगे तो हम साथ साथ अपने आप को देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम पे भी रहम करे कि हमारे पास तो कहीं ये सोच नहीं आती है किसी को देख के कि ये इंसान मेरा ये काम कर सकेगा, ये इंसान मेरा ये काम कर सकेगा। देखिए, जिंदा लोगों के साथ हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनसे मदद मांगना, वो आपको अच्छे से इन वाक़यात में समझ आएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या फरमाया था और नबियों ने अपनी कौम को क्या कहा था और उन्होंने आगे से क्या जवाब दिए थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? इन्नी तवक्कलतु अलल्लाह, ये आयत नंबर 56 है सूरत हूद की, कि बेशक मैंने तवक्कल किया अल्लाह, अल्लाह पर, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। देखिए, हमने तवक्कल पे ना बड़ी दफा बात की है, और तवक्कल जो है ना, अगर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कल हो जाता है ना, तो फिर ऐसे होता है कि वो लाइट हो जाता है, फिर वो हर चीज में
یہ ہوتا ہے جیسے آپ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں آپ کے امی ابو ہیں، اگر آپ کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ بیٹا تم نے فکر نہیں کرنا کوئی بھی مشکل. اب یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن ماں باپ جو ہیں وہ تو دنیاوی لحاظ سے مدد کر سکتے ہیں نا ہماری. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی تمہیں پرابلم آتی ہے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، یا ہمیں تم بتانا میں تمہاری پرابلم سالو کر دوں گی، تم نے فکر نہیں کرنا. تو کتنا ریلیف ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. اگر کوئی بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگو. تو اللہ کی ذات پہ ایسے توکل ہونا کہ انسان سوچے کہ مجھے بس ٹھیک ہے، اگر جو بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے، جو بھی مانگوں گی اس میں توکل کرنا ہے. دینا تو اس نے دینا، نہیں دینا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ رابعہ بسری کی ایک بہت پیاری بات تھی، میں نے بہت دیر پہلے پڑھی تھی، مجھے ابھی ایک دم سے یاد آ رہی ہے کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے گھر میں، توکل کی بات ہے کہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آ گئے. ان کی جو غلام لونڈی تھی وہ ان کے پاس آئی اور آ کے ان کو کہا کہ گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ان کو بٹھاؤ اور کھانے کا بندوبست کرو. لونڈی نے آ کے بتایا کہ کھانے میں صرف ایک ہی روٹی ہے آج گھر میں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، یہ ایک روٹی جو ہے نا یہ باہر جا کے کسی غریب کو دے دو. وہ بڑی حیران ہوئی. اچھا اب انہوں نے کہا تھا تو وہ تو چلی گئی، جا کے اس نے غریب کو دے دی. اور دل میں حیران ہوتی ہے کہ یہ تو ایک روٹی تھی، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا بجائے اس کے کہ اور کھانے کا بندوبست کرے. اب اس نے گئی اور جو بھی ضرورت مند تھا راستے میں جا رہا تھا اس نے اس کو وہ روٹی دے دی. اب کیا ہوا کہ کہتے تھوڑی دیر کے بعد ایک گھر میں کسی نے دستک دی. تو ایک وہ لونڈی آئی، آ کے اس نے کہا کہ فلاں بندہ ہے، اس کا کوئی غلام ہے، وہ آپ کے لیے کھانا انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے دیکھو کیا ہے. گنا، انہوں نے کہا کہ روٹیاں جب گننا شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ گنو کتنی روٹیاں. تو دیکھا کہ 5 روٹیاں. اب آپ یہ غور کرنا ہے، ایک روٹی دی تھی نا، 5 روٹیاں. انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو ان کو واپس کر دو، آئی تھنک وہ غلطی سے ادھر آیا ہے، تو یہ ان کو آپ واپس کر دو شکریہ کے ساتھ. اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ واپس کر رہی. اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے کہ کسی اور کے، اس زمانے میں رواج ہوتا تھا کھانا ایک دوسرے کے گھر میں گفٹ کرتے تھے. تو کہتے کہ کسی اور نے کھانا بھیجا، پھر وہی دستک ہوتی ہے اور لونڈی جو ہے وہ لے کے آتی ہے کھانا ان کے پاس. تو وہ کہتی ہیں اچھا روٹیاں گنو. گنی تو 7 تھی. جب گنی 7 روٹیاں تو پھر انہوں نے سیم وہی بات کی کہ یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا، یہ کسی اور کے گھر بھیجا ہوگا. اس غلام کو کوئی کہ بہت بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے نہیں ہے. کہتے وہ پھر واپس چلے گی لے کے کھانا. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا اور اس نے بھی یہ کہا کہ میں غلام ہوں، فلاں بندے نے آپ کے لیے، فلاں گھر والوں نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. جب انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ گنو تو اس نے گنی تو 10 روٹیاں تھی. تو جب 10 گنی انہوں نے تو کہا کہ ہاں یہ ہمارے لیے ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک نیکی کرو تو 10 کا ثواب تو ملتا ہی ہے نا. اللہ اکبر، یہ توکل ہوتا ہے. اور مجھے اتنی پیاری بات لگی کیونکہ ڈفرینٹ میں نے آپ لوگوں کو قصے سناتے ہیں تاکہ موٹیویشن ہو جاتی ہے نا انسان کے پاس کہ جب اللہ پہ بھروسہ کر لیا تو پھر تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے نا بندہ. اور پھر دیکھیے کہ کہا کیا کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کہ رب تو وہ ہے، اتنا رحمان ہے. وہی بات کہ ایک روٹی پہ 10 آئی، ایک نیکی پہ 10. اور یہ دیکھیں سب کے لیے نہیں ہے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کاروبار کیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو میں 10 دوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں تو 700 گنا زیادہ کر دے. آپ دیکھیں کہ اگر مجھے اور آپ کو کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ بزنس کرنے کے لیے کہ یہاں پہ بزنس ہو رہا ہے، یہاں پہ 1 روپیہ دو گے تو 10 روپے واپس، چلو 10 چھوڑے 5 واپس مل جائیں، ہمیں 1 کے بدلے میں 2 واپس مل جائیں. آپ میں سے بتائیں کون نہیں ہے وہ اپنے گھر کی ہر چیز اٹھا کے کہ چلو جی دگنی تو کم از کم آئے گی نا. یہاں پہ میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم 1 دو گے تو میں 10 واپس کروں گا. کیوں واپس کروں گا؟ آپ دیکھیں قیامت کے دن دنیا کا حساب تو ختم ہو جائے گا نا، وہاں پہ کرنسی کون سی ہوگی؟ یہی ہماری نیکیاں، یہی نیکیاں ہماری کرنسی ہوں گی. اور 1 کے بجائے جب اتنی نیکیاں مل رہی ہوں گی تو آپ سوچیے ہمارا کیا حال ہوگا. تو یہی بات جب ہمیں اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے نا تو یہ راستے بہت آسان ہو جاتے ہیں.
کیونکہ دین کا راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دکھایا ہے، اور کیونکہ انہوں نے یہی بتایا کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے تمہیں ایسے نہیں چھوڑا، اس نے تمہیں ایک ایک لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ان کے نام جب ہم پڑھتے ہیں، ایک ایک نام پہ اگر غور کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تمہارا نگہبان ہے، وہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، پھر بھی ہم ڈرتے ہیں، پھر بھی ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ تو دکھ جانے والا نہیں ہے، یہ تو پریشانی جانے والی نہیں ہے۔ میرا رب، اگر ہم اس کے آگے جھک جاتے ہیں نا، اگر ہم اس سے باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر ہم اس کو منانا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی جنت ہمارے لیے کریٹ کر دیتے ہیں۔ اور پھر آگے دیکھیے، اتنی خوبصورت بات ہے، اور انہوں نے فرمایا مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، مَا مِن دَابَّةٍ، نہیں ہے کوئی بھی جاندار۔ اب سوچے جاندار میں کون؟ مچھر، مکھی، چونٹی، انسان، جنات، ہر چیز، جتنے جاندار آپ ذرا امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مَا مِن دَابَّةٍ، نہیں ہے کوئی جاندار، إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کہ مگر وہ پکڑنے والا ہے پیشانی اس کی۔ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب جو ہے نا اس کا راستہ تو سیدھا ہی راستہ ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ نا میں نے بنا سیاتی ہاں پہ میں اتنا رکی ہوں، اور میں نے سوچا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ لفظ استعمال کیا ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو دیکھیں کسی کو نا، اگر آپ سوچیں ذرا، کسی کو غصے سے پکڑنا ہے یا گھسیٹنا ہوتا ہے، یا ہم نے کبھی کسی ویڈیو میں دیکھا تو اگر ہاتھ سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اگر ساری باڈی سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ اگر اب ماتھے کے بال پکڑ کے کسی کو گھسیٹے تو اس کا پورا جسم جو ہوتا ہے نا وہ اس کے انڈر آ جاتا ہے، مطلب وہ پھر ایک تو ذلت کا بھی احساس ہوتا ہے کہ ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹنا کسی کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جتنے بھی جاندار ہیں، جو بھی جاندار ہے نا، اس کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری دعا بتائی تھی، کیونکہ دعا بھی اس لیے میں آپ کو یہاں پہ یہ دعا نا تھوڑی سی یاد کرنی مشکل ہوتی ہے، لیکن جو لوگ ماشاءاللہ حفظ کرنے والے ہوتے ہیں، یا اگر آپ ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت کر کے کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ کیونکہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں نا تو ہم سب سے پیارا جب ہمیں ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس سن لے، کسی طرح سے ڈائریکٹ ہماری دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلی جائے، وہ تو چلی جاتی ہے نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دے کر جب ہم دعا مانگتے ہیں نا تو وہ دعا سیدھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی امتکا، دیکھیں یہ دعا اگر آپ اللہم کی دعا میں دیکھیں گے نا تو عبدکا سے آپ ہوگا، کیونکہ ہم عورتیں ہیں نا، تو اس لیے ہم اگر اس کو پڑھیں گے کہ اللہم انی امتکا، اے اللہ میں تیری لونڈی ہوں، میں تیری غلام ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، ورڈز پہ غور کیجئے گا، اللہم انی امتکا و بنتو امتکا، اور تیری لونڈی کی بیٹی ہوں، مطلب میری ماں بھی تیری لونڈی ہے، وہ بنتو عبدک، اور میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، مطلب غلاموں کی میں اولاد ہوں۔ اے اللہ ناصیاتی بیادک، کہ میری پیشانی جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں ہے، میری پیشانی ابھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ تیرے ہاتھ میں، کہ میں اقرار کرتی ہوں ماضٍ فیہا حکمک، کہ میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، عدل فیہا قضاؤک، کہ میرے ساتھ تو جو بھی کرے گا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میرے لیے جو بھی فیصلہ تو عدل کے ساتھ کرے گا۔ اسألک بکل اسم ہوا لک، اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تیرے ہر وہ نام کے ساتھ، سمیت بہ نفسک، جس کو تو نے اپنے لیے پسند کیا، او علمتہ احد من خلقک، کہ یا تو نے اس کو علمتہ، یا تو نے اس کو سکھا دیا۔ اب سوچیں کہ اس کے بغیر کوئی پھر رہ ہی نہیں نہ جاتا، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ، ہمیں تو 100 نام ہی پتہ ہے نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے۔ اب سوچیں کہ اگر وہ 100 ناموں کے ساتھ اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کریں، اور پھر یہ دعا آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمیت بہ نفسک، جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا، او علمتہ احد من خلقک، یا تو نے اپنی خلقت میں سے کسی کو بھی سکھایا، ہمیں نہیں پتا وہ نام تو نے کسی کو سکھایا، او انزلتہ فی کتابک،
یا تو نے کسی کتاب میں بھی یا پاک پروردگار اپنا کوئی ایسا نام اس میں نازل کیا ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تو نے اس کو چھپا رکھا اپنے پاس، کسی غائب میں اپنے پاس چھپا رکھا ہے، تو یا پاک پروردگار انت جعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلا حسنی و ذہاب ہمی غمی۔ اللہ اکبر، اتنی پیاری بات ہے۔ یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے غم اور میری مشکلوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا آپ ضرور یاد کیجئے، چھوٹی چھوٹا کر کے یاد کر لیں۔ اللہم انی امتک و بنت امتک و بنت عبدک ناصیتی بیادک ناصیتی بیادک ناصیت، پورا دن ناصیتی بیادک کو یاد کرتے رہے، پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا، اور پھر پچھلے کے ساتھ ملاتے رہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ہر واسطہ دے کے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مناتے ہیں کہ کوئی نام اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا جو ہے نا، جو ہم تک نہیں پہنچا یا جو ہم تک پہنچ گیا ہے یا جسے تو نے اپنے لیے پسند کیا ہے، یا پاک پروردگار میں اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں کہ یا اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میری زندگی میں جو غم پریشانیاں مشکلیں ہیں، یا پاک پروردگار اس قرآن کی برکت سے اپنے ناموں کے واسطے یا اللہ ان کو میرے سے دور کر دے۔ تو یہ بہت پیاری دعا تھی، میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں، کیونکہ یہاں پہ آیا بھی یہی تھا کہ نہیں ہے کوئی جس کی پیشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک رب کا راستہ تو وہ سیدھا راستہ ہے، صراط المستقیم ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ، دیکھیے آپ لوگ جو قرآن کی کلاس کے ساتھ جڑے ہوئے ہو، الحمدللہ آپ لوگ تو چل رہے ہیں اس راستے پہ، لیکن جو لوگوں کی زندگی میں ابھی تک قرآن نہیں کھلا نا، بس کوشش کرے کہ کسی طرح ان کی زندگیوں میں قرآن کھل جائے۔ جس کی زندگی میں قرآن کھل گیا، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اس کے اوپر آ جاتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ میرا دل چاہتا ہے یہ ایک سینٹنس جو ایک آیا ہے نا، کسی طرح سے کھود کے، جیسے ہوتا ہے نا، اپنے اوپر ہی لکھ دے کہ یا پاک پروردگار تیرا کروڑ شکر کہ تو نے قرآن کو ہماری زندگی میں کھول دیا۔ اور دیکھیں ہم ڈھونڈتے ہیں، ہمیں کوئی استاد مل جائے، ہمیں کوئی بتانے والا مل جائے، قرآن سے بڑا استاد کون ہوگا؟ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہمیں ایک ایک آیا پہ اگر ہم تدبر کرنا شروع کریں، ہمیں کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ بس اس کے جو ہوتے ہیں نا کہ اس کی رحمتیں کھول دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تدبر کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 57 میں، فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ پھیرا، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ، یہ کس نے کہا تھا؟ ہود علیہ السلام نے، کہ اگر یہ سارا کچھ بتانے کے باوجود بھی کہ اللہ کون ہے، تمہارا رب کون ہے، دیکھو جو تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو، ایک اللہ پر توکل کرو، وہی تمہیں دینے والا ہے، تو اگر تم پھر بھی منہ پھیر لیتے ہو، فقد ابلغتکم، تو تحقیق پہنچا دیا میں نے تمہیں، ما ارسلت، جو میں بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ، علیکم، تمہاری طرف۔ کون سا تھا؟ اللہ کا پیغام تھا نا۔ وَيَسْتَخْلِفُ، اور پھر اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو پھر ان کو یہ وارننگ دیتے ہیں کہ وہ جانشی بنائے گا، ربی، میرا رب، قومن، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّونَهُ، اور نہیں تم نقصان پہنچا سکو گے اسے، کس کو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، شیئا، کچھ بھی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کہ بے شک میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پہ خوب نگران ہے۔ اب دیکھیے کہ اب پڑھتے ہیں نا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم ہر طرح کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جب صفات پڑھتے ہیں تو جب حفیظ، آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام میں آتا ہے نا، تو اس پہ ضرور تدبر کرنا، کیونکہ جب ہم اس پہ تدبر کریں گے نا تو ایک اتنے خوبصورت راستے، ایک یقین کا ایک اور منزل آپ کو ملے گی۔ کہ حفیظ کس کو کہتے تھے؟ کہ آپ سوچیں کہ کبھی آپ کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، وہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا ایکٹ کیسا ہوگا، ہے نا؟ تو آپ سوچ کے بات کریں گے، آپ ڈریں گے، آپ سوچیں گے کہ کوئی مجھے واچ کر رہا ہے، فار ایگزامپل میرا باس ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سب وقت، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ میرا حفیظ ہے، وہ میرا نگران ہے۔ اگر میں مشکل میں ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر اس وقت مشکل ہے، وہ مجھے سنبھال لے گا۔ اگر میرے اندر وہ درد ہے نا، کسی کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا ہے، لیکن میرے اللہ کو پتہ ہے۔
دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ صفت پہ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ دل کی یقین، دل کی پختگی کے ساتھ یقین آ جائے نا، تو انسان کی زندگی میں سے سارے غم دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہے۔ دیکھیں قرآن کھول کے جب یہ چیزوں کی سمجھ آتی ہے تو پھر کتنا پیار آتا ہے۔ کون سی آیا ایسی ہے کہ جس میں ہم بات چھوٹی کر کے آگے نکل جائے؟ اگر ایک ایک آیا بھی ہم لیتے ہیں اور اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو ہماری زندگی اتنی پیاری ہو جائے گی جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا امر، ہمارا فیصلے کا وقت آ گیا۔ اللہ نہ کرے، میں کہتی ہوں کہ ہماری اپنی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں کہ کتنی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب غضب ہم دیکھتے ہیں تو پھر بہت ڈر لگتا ہے۔ وہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آندھی دیکھتے تھے، جب بادل دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے، اس لیے کہ یہ قوموں کے قصے ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کس طرح کی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ گیا ہمارا امر، ہمارا فیصلے کا وقت، نجینا، تو نجات دی ہم نے ہود کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، ماہو اس کے ساتھ، برحمت منا، ساتھ اپنی رحمت کے۔ اب دیکھیں بار بار ہم پڑھتے ہیں نا، ہر نبی کا آپ دیکھیں کہ یہی تھا کہ جو اس کی قوم تھی جنہوں نے اس کی بات نہیں مانی، آگے ہم ایک آیا آ رہی ہے جو بہت ڈرائے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے نبیوں کی بات مانی، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی تھی، اور نجات بھی کیسی دی تھی کہ ان کو پھر پار کیسے کیا، وَنَجَّيْنَاهُمْ، اور نجات دی ہم نے ان کو من عذاب غلیظ، تو سخت عذاب سے ان کو نجات دے دی، اور باقی لوگوں پہ عذاب آ گیا۔ اب ہم لوگ سوچتے ہیں، میں کہتی ہوں دیکھو وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی تو اتنی، ہم کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن ان کے عمل دنیا میں ایسے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر آ گیا۔ ہم پتہ ہے وہ بات، صرف ایک بات کا خیال رکھا کرے کہ جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اصرار کرتے ہیں نا، اصرار مینس کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یہ کام نہ کرنا، مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ زور سے کہ یہ کام نہ کرنا، یہ غلط کام ہے، اس پہ اصرار نہ کرنا کبھی بھی، کیونکہ وہ اللہ جس پہ اصرار کرتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھیں ایک وضو کرتے ہیں تو ہمارے کتنے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک نماز سے دوسری نماز میں ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، ایک رمضان سے دوسرے رمضان میں، ایک عمرے سے دوسرے۔ تو آپ غور تو کریں کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دیں گے نا، لیکن جس چیز پہ اللہ نے اصرار کیا نا، اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا، وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو بلا دیتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، کوئی نہیں، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے، دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھا دیتے ہیں، اور ہمیں بس سمجھ نہیں آتی ہے، کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو اس کے ساتھ بھی ہے، اس کو دیکھو اس کے ساتھ بھی ہے، امتحان بھی پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا نا کہ لوگوں مجھے کیا ہے پڑھی کہ میں تمہیں اتنی مصیبتوں میں ڈالوں، تمہارے اپنے اعمال ایسے ہیں جو تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل کی پہچان کرا دے، کیونکہ دین اتنا پیارا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھیں جب ہم کوئی ایک کام کرتے ہیں نا جو اللہ کی رضا کا کام ہوتا ہے، واللہ فوراً جو ریئیکشن آتا ہے نا وہ سکون کا ہوتا ہے، وہ خوشی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے پیسے محنت سے کمائے، جمع کیے، کسی کو دے دیے، ٹھیک ہے، کسی کی ہیلپ کی، تو اپنی محنت کی کمائی آپ کسی کو دے رہے ہو تو سکون آپ کو ادھر مل رہا ہے، خوشی آپ کو مل رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز اپنے پاس نہیں ادھار رکھتے ہیں، آخرت میں تو بے شمار اجر ملے گا۔ دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، اور عذاب کن کے اوپر آیا؟ وہ لوگ جو تکبر کرتے تھے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ تل کا عاد، یہ تھے عاد والے، بتا دیا کہ ان کے اوپر جن کے اوپر عذاب آیا تھا یہ تھے عاد، جہادو، انہوں نے انکار کیا، بیایات اللہ، بیایاتی ربہم، اپنے رب کی آیات کا انکار کیا تھا۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا تھا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا اللہ کا انکار کرنا بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں وہی بات ہے کہ
मुशरिकीन मक्का अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। हम कुरान को मानते हैं, कुरान के अहकामात को नहीं मानते। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने वाली बात है कि अल्लाह के अहकामात को हम मानते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो नहीं मानते तो अमल नहीं कर रहे ना। हाँ, ये तो आजकल के जमाने में नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? इतनी आसान चीज है, कौन सी मुश्किल चीज है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है और नहीं हो रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए आसानियां कर दे। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ पता है क्या, यहाँ की बात है। एक दफा जब आप ये सोच एक्सेप्ट कर लेते हो ना, जैसे कहते हैं ना कोई चीज बाय करना, खरीद लेना, ये सोच ही खरीद लेते हो ना आप कि मैंने अल्लाह की रजा के काम करने हैं, मैंने अपने रब को मनाना है, तो वल्लाही फिर कुछ मुश्किल नहीं है, फिर कुछ मुश्किल नहीं है, सब आसान हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इंतजार में है कि मेरा बंदा मेरे पास एक कदम लेके आएगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला 10 कदम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखिए फरमाया, नंबर 1 ये कि अल्लाह की आयात का इनकार करते थे। अब ये गौर करके ना अपनी इन चीजों पे, एक तो अपने तकब्बर पे वो करना है, तदब्बर करना है आज रात को सोने से पहले, एंड सेकेंड आपने तदब्बर करना है इन 3 चीजों पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हूद अलैहिस्सलाम की कौम को कहा था कि उन्होंने अल्लाह की आयात का इनकार कर दिया था। ठीक है, वअसौ, उन्होंने इनकार किया रसूलहू, अपने रसूलों का, उन्होंने अपने रसूलों को मानने से इनकार कर दिया। अब देखिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सारे रसूलों को जो पहले थे हम सबको मानते हैं ना, मुसलमान है, हमें वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो किसी एक रसूल का, किसी एक नबी का इनकार कर दे। तो क्या हम फिर रसूलुल्लाह की हर बात मानते हैं? हम मतलब कितनी चीजें आप देखिए, फिर हम किस तरह ये मानना कैसे है? हम कहते हैं हमें पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए सब मानते हैं, तो उम्मीद तो है ना कि कभी ना कभी पलट जाता है बंदा। लेकिन उन्होंने रसूलों का, उन्होंने असौ कहते हैं नाफरमानी को, उन्होंने नाफरमानी माना नहीं, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। तो ये वाली बात जो है ना, मैं साथ साथ आपको जब ऐसे लग रही हूँ, मैं यूट्यूब पर साथ साथ ठीक कर रही हूँ, तो उन्होंने अपने रसूलों की नाफरमानी की, वत्तबाउ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद, और उन्होंने पैरवी की हुक्म की हर सरकश और जिद्दी के। ये तो आप देखें कि आज हम सरकश जिद्दी किसको कहते हैं? जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते, है ना। आज हमारा दिल किस पे अटका होता है, हम किसकी पैरवी करना चाहते हैं, हमें कौन अच्छे लगते हैं? वो लोग जो सरेआम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं और डंके की चोट पे कर रहे हैं, और लेकिन उनको बिल्कुल भी इस बात का ख्याल नहीं है, और हमें वो लोग अच्छे लगते हैं। मैं अब नाम नहीं लूंगी, आपको खुद पता है, क्योंकि इतनी दफा ये बात रिपीट हो चुकी है कि हम किसकी पैरवी करना चाहते हैं। मैं इस वक्त यहूद और नसारा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने मुसलमानों में से बात कर रही हूँ कि आप देखें कि हम किसकी पैरवी करना चाहते हैं, हमें कौन लोग अच्छे लगते हैं। हम जब अपना यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक वगैरह खोलते हैं, हम किनको ज्यादा वॉच करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इल्ला माशाल्लाह, बहुत से लोग ऐसे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह जो करें, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट अक्सरियत में बात करते हैं ना, तो फिर हम उन्हीं के फैशन देखते हैं, फिर हम उन्हीं के लाइफस्टाइल देखते हैं, फिर हमें वही चीजें अच्छी लगती हैं। वत्तबाउ, और उन्होंने पैरवी की, अमरा, हुक्म की, कुल्ली जब्बारिन अनीद, हर सरकश और जिद्दी की। जो अल्लाह के साथ जिद लगा के बैठे हुए हैं ना, वो हमें अच्छे लग रहे होते हैं। अब देखिए, ये 3 चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दी कि उस कौम पे अजाब आया था, और अजाब गलीज अजाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा सख्त अजाब आया था। उन्होंने आयात का इनकार किया, उन्होंने अपने रसूलों की नाफरमानी की, और नंबर 3, जो उनकी कौम में ऐसे लोग थे जो अल्लाह के सरकश थे, जो अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानने वाले थे, उनकी पैरवी की थी। तो आज फिर हम कहाँ खड़े होते हैं ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। इसलिए मैं कहती हूँ कि जिनकी जिंदगियों में अल्हम्दुलिल्लाह कुरान खुल जाता है तो समझ आ जाती है कुछ ना कुछ, फिर हम भागना शुरू हो जाते हैं अल्लाह की राह में।
اللہ کی تو ایک ہی راہ ہے نا، صراط تو ایک ہی ہے، اور سیدھا راستہ بھی ایک ہی ہے، اور بہت آسان اور بہت پیارا راستہ ہے۔ جب ہم دوسرے راستے کو چھوڑتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تو راستہ اتنا پیارا تھا، اتنا آسان تھا۔ ہم خود ہی اپنی زندگیوں کو مشکل بنا لیتے ہیں، ہم خود ہی، وہ ہوتا ہے نا کہ خام خواہ کسی کو خوش کرنے کے لیے پھر اتنی مشکلوں میں اپنی جان ڈالتے ہیں، اتنی مشکل والے کام کرتے ہیں، اور پھر پریشانیاں اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اصل دین کی سمجھ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں کرتے تھے، اور انہوں نے کیوں کیا کہ وَأُتْبِعُوا، اچھا جب انہوں نے یہ کیا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گی فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں لعنتاً، لعنت، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی۔ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب دیکھیے یہ ہم کہتے ہیں نا اکثر بات ہوتی ہے وہی بات کہ آخرت میں، دنیا میں عذاب جو آتا ہے نا انسان کے اوپر، وہ اسی وجہ سے ہمارے گناہوں کی وجہ ہوتی ہے۔ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے، نہ توبہ کر رہا ہوتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا اصرار کرنا شروع ہو جاتا ہے اس بات پہ، جیسے میں آپ کو کہی تھی نا جس پہ اللہ نے اصرار کیا اس پہ کبھی اصرار نہ کرنا۔ تو جب انسان ایسی چیزوں میں آ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو نازل تو رسول اللہ پہ ہو رہی تھی نا یہ آیات، تو ان کو بتا کے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے نہ کرنا۔ یہ لوگ بھی نیک لوگوں کی اولاد تھے، نوح علیہ السلام کے بعد جو نیک لوگ کشتی پہ بیٹھے تھے یہ انہی کی اولاد تھے، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد، جس نے بھی یہ برائی شروع کی ہوگی نا، اس کے پیچھے لگتے لگتے ایک نسل پہلے پھر بچ جاتی ہے۔ کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، کچھ بولتے ہیں آگے سے کہ یہ غلط ہے، کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگلی نسل جو آتی ہے نا وہ بھی وہی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ میرے جو بیٹے تھے احمد عثمان، جب چھوٹے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سلامت رکھے، میرے ساتھ نا یوزلی ہوتا تھا کہ ہم ایک سڑک سے گزرتے تھے، وہاں پہ مسجد تھی، تو اس زمانے میں بہت بچے تھے اس وقت، تو میری عادت، میں جب مسجد کے پاس سے گزرتی تھی نا تو حالانکہ گاڑی چلا رہی ہوتی تو ہاتھ اوپر کر کے ایسے ہی بس عادت تھی کہ بس مسجد سے گزر رہی ہوں، تو میں دعا کرنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن میں نے دیکھا شیشے میں سے پیچھے کہ وہ احمد جو ہے نا وہ بھی پیچھے ہاتھ یوں کر کے دعا کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو ہی سیڈ کہ مام آپ یہاں سے دعا کرتی ہو نا، تو اس کو پتہ بھی نہیں، بہت چھوٹا تھا۔ تو یہ پیروی، مطلب ماں باپ تو دیکھیں جو کرتے ہیں بچوں نے کرنا کہ اچھا ماں نے تو یہ والا ختم بھی کرایا تھا، اس وقت یہ کرایا تھا، اتنے بچے بلا کے کرا لیا تھا، اس طرح سے کیا تھا، وہ اسی کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہت سوچ سمجھ کے کام کیا کریں۔ دیکھیں اسپیشلی میں کہتی ہوں جو مائیں ہیں نا، کیونکہ ہم بچوں کی تربیت جو کر رہے ہوتے ہیں، بچے ابھی نہیں کر رہے اگر ہماری پیروی نا، جب وہ بڑے ہوں گے نا، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے آتے ہیں، اس بچے پیدا ہوتے ہیں، اس وقت پھر وہ واپس اسی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور دین وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری امی نے یہ کام کیا تھا، ہماری نانی نے یہ کیا تھا، دادی نے کیا تھا، تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر بچے ابھی نہیں سن رہے نا تو پرواہ نہیں کرو، کوئی بات نہیں، کہتے رہو، کبھی نہ کبھی ایک وقت آتا ہے کہ بچے ضرور سنتے ہیں۔ بچوں کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں جب انہوں نے عملی طور پہ کرنا ہوتا ہے نا، جب اللہ نہ کرے جب ان کی زندگیوں میں، جب اپنی اولاد ہوتی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے، وہ مشکل سچویشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو وہ چیزیں یاد آتی ہیں اور پھر وہ وہی چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کو صحیح راستہ بتائیں گے نا، صحیح راستے پہ چلایا ہوگا، تو وہی تو آپ کا صدقہ جاریہ ہوں گے، جیسے ہم اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہیں، تو اسی طرح سے انشاءاللہ ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اعلان ہے، خبردار، ان عادن کفروا، کہ بے شک عاد نے کفر کیا، ربہم، اپنے رب کا، اللہ، خبردار، بعدً لعادن، کہ عاد پر ہلاکت ہے قوم ہود، جو قوم تھی ہود علیہ السلام کی، اللہ اکبر، ان کے اوپر اللہ کی دوری ہے۔
अल्लाह अकबर। अब ये हमने 2 वाक़या पढ़े हैं ना, आपको मैंने जैसे कहा था कि आप ज़रूर इसको देखा करें कि कौन से वाक़यात आ रहे हैं ताकि आपको याद रहे। कुरान में पूरे आप आगे भी जाके देखिएगा कि इसी को डिफरेंट तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करेंगे, तो आपके पास एक पूरा तैयार हो जाएगा कि जब आप बात करेंगे, किसी को पढ़ाएंगे या स्टोरी बच्चों को सुनानी होगी तो आप उनको बता सकते हैं कि देखो अल्लाह की बात मानने वाले लोगों पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे रहम करते थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो बात नहीं मानते फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला गुस्से होते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात कैसे मानते हैं, वो सीधा रास्ता कौन सा है और वो रास्ते पे चलने का तरीका क्या है। और अब आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व इला समूदा अखाहुम स्वालिहा, सेम पैटर्न आपको मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब कौम समूद, ये तीसरा वाक़या है, कौम समूद की बात कर रहे हैं कि उनकी तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा था। और सालेह अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये भी नूह अलैहिस्सलाम के जो बेटे साम थे ना, ये उन्हीं की औलाद में से आगे आगे जैसे चलते चलते उन्हीं की औलाद में से थे। और ये कबीला जो था ना समूद का, एक बहुत मशहूर कबीला था। इसके बारे में एक हदीस में भी आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक के सफर पे गए थे ना, तो रास्ते में इन्होंने पड़ाव डाला था कहाँ पे, हजर के मुकाम पे। तो वहां पे थोड़ी देर के लिए रुके थे, तो जो काफिला साथ गया था उन्होंने क्या किया, वो कुआं जो था वहां से इन्होंने पानी लिया और आटा गूंद लिया, और जो गोश्त था वो उन्होंने हांडियों में चढ़ा दिया। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्होंने इनको मना किया। उन्होंने बताया कि ये जगह जो है, इस कुएं का पानी जो है, यहाँ इस कौम पे अजाब आया था। तो सारे सहाबा ने वो पूरे का पूरा आटा जो है वो ऊँटों को खिला दिया था, और सारी हांडियाँ उलट दी थी उन्होंने। और फिर थोड़ी सी आगे जाके वो उस जगह पे पड़ाव डाला था जहाँ पे जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी थी ना, ऊँटनी जहाँ पे थी, वहां पे उन्होंने पड़ाव जहाँ पे डाला था, तो वहां पे जाके उन्होंने वहां से पानी लिया था और फिर उन्होंने वहां पे खाना बनाया था। तो उसी कौम का बात है। ये सालेह अलैहिस्सलाम जो थे, इन पे ना, इनकी कौम को बहुत वो था कि ये बहुत काबिल कोई निकलेगा, क्योंकि थे भी बहुत काबिल। और इनकी कौम इनको कहती थी, हमें तो तुमसे बड़ी बड़ी उम्मीदें थी कि तुम पता नहीं क्या चीज़ बनोगे, लेकिन ये तुमने क्या करना शुरू कर दिया, तुम हमारे खुदाओं को बुरा कहते हो, तुमने अपने आबाओ-अजदाद जैसे बाप दादाओं के दीन को बुरा कहना शुरू कर दिया है। तो अब आगे आगे इंशाल्लाह जैसे इसका वो वाक़या शुरू चलता रहेगा तो मैं इसकी डिटेल भी आपको देती रहूँगी। तो व इला समूदा अखाहुम स्वालिहा, और समूद की तरफ उनके भाई साले को भेजा। क़ाला, कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, इबुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत करो, मालकुम, कि नहीं है तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन गैरुहु, कि इसके अलावा कोई भी इलाह नहीं है, हुआ अंशाकुम, उसी ने तुम्हें पैदा किया, मिनल अर्दी, उसने तुम्हें पैदा किया जमीन में, वस्तअमरकुम, और उसने आबाद किया तुम्हें, फीहा, इसमें, फस्तगफिरूहु, तो बस बख्शिश मांगो उससे, सुम्मा तुबू इलैहि, फिर तौबा करो उसकी तरफ। अब देखिए हमने हूद अलैहिस्सलाम का पढ़ा था ना, तब भी मैंने आपको तौबा के बारे में बहुत डिटेल में बताया था। अब देखिए यहाँ पे भी वो सेम बात यही कह रहे हैं, अपने रब से तौबा करो, अपने रब से इस्तगफार करो, इन्ना रब्बी करीबुन मुजीब, कि बेशक तुम्हारा रब बहुत करीब है और जवाब देने वाला है। अब यहाँ पे इस्तगफार के बारे में ना मुझे एक बहुत प्यारी दुआ मिली थी, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देती हूँ। कि कहते हैं कि वो शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ है, और बास ने ये कहा कि वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है। आई एम रियली सॉरी, वो जो आप यूट्यूब में बड़े पेशेंस के साथ मैं देख रही हूँ, आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दुआ जो है ये बहुत प्यारी है कि ए अल्लाह, हम तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं। देखिए जब हम दुआ करते हैं ना, तो ये वर्ड अगर आपको वर्ड टू वर्ड नहीं भी याद आता ना, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्योंकि द वे इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, हम तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं हर उस गुनाह की जिसके बारे में हमने तुझसे तौबा की। क्योंकि हम तो तौबा तो करते हैं ना, हर दफ़ा कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब नहीं करेंगे, हमसे गलती होगी। तो जिसके बारे में हमने तुमसे तौबा की और फिर उसको कर बैठे। और फिर नंबर 2 उन्होंने क्या दुआ मांगी, और तुझसे मग़फ़िरत तलब करते हैं हर उस वादे के बारे में जो हमने तेरे साथ किया और उसको पूरा ना कर सके। हमने ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा किया ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, तो यही बात उन्होंने कही कि हमने
अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझसे वादा किया था लेकिन उसको पूरा ना कर सके, और मग़फ़िरत तलब करते हैं हर उस अमल के बारे में जिसको हमने तेरे लिए करने का इरादा किया, बस वो दूसरों के लिए कर बैठे। अल्लाह अकबर, दूसरों की खुशी की खातिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कितने अहकामात तोड़ दिए। और मग़फ़िरत तलब करते हैं तेरी तमाम नेमतों के बारे में जो तूने मुझ पर की और जो तूने मेरे पर अनायत की, लेकिन हम उसका हक अदा ना कर सके। बस हम अपने गुनाहों के बारे में तुझसे मदद तलब करते हैं, अपने पोशीदा और ज़ाहिरी गुनाहों को जिन्हें अल्लाह तू तो जानता है, और हम अपने तमाम गुनाहों के बारे में तुझसे बख्शिश तलब करते हैं जिसको हमने दिन की सफ़ेदी में किया, रात की तारीकी में किया, तन्हाई में और खुली जगह में, पोशीदा होकर ज़ाहिर होकर किया। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत प्यारी दुआ थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगर हमें यूजुअली नहीं भी याद रहती है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट याद रहता है ना दुआ मांगते हुए कि या पाक परवरदिगार हमसे ये गुनाह हो गया, हमने बहुत तौबा की थी, फिर गलती हो गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें माफ़ कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह हमें ज़रूर माफ़ कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो यही बात कि उन्होंने भी अपनी कौम से ये कहा था कि फस्तगफिरूहु सुम्मा तुबू इलैहि इन्ना रब्बी करीबुन मुजीब, कि तुम्हारा रब करीब भी है और वो जवाब भी देने वाला है। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो सिफात है ना, इन पे ज़रूर गौर किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जितने भी नाम आते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे करीब है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे सुन रहा है। इतनी प्यारी दुआ वो लगती है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है। अब देखिए ये एक आया जो है ना, ऑनेस्टली इतनी तसल्ली देती है कि जब हम नमाज के लिए बैठे, जब हम दुआ के लिए हाथ खड़ी करें ना, तो ये वाली आया हमारे सामने होती है, तो फिर लगता है कि मेरा रब मेरी हर बात सुन रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि कुछ भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब किसी हाल में किसी जगह पे बैठे हो, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, कि मेरा बंदा जब भी मुझसे सवाल करता है फ़इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब ही हूँ। उजीबुद दावत दाई इज़ा दान, कि जब भी वो मुझे पुकारता है इज़ा दान, तो मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं उसको कबूल करता हूँ। फिर देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी जैसे होता है ना कि अश्योरिटियां दे दे के हमें रखा कि देखो तुम कभी भी मुझे पुकारोगे, तुम्हें देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे थे ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि मेरा बंदा तुमसे जब पूछता है तो उसको ये बता दो। ये नहीं कहा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको कहना इस वसीले से आए, उससे आए, उससे आए, नहीं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो मैं उसके करीब हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया मैं तुम्हारी शारक से ज्यादा करीब हूँ। तुम अपने आप को क्या जानोगे जो तुम्हारा रब जानता है। फ़ाइना तज़हबून, तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जाते हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इनको भी चाहिए कि मेरे हुक्म माने, फल यस्तजीबू ली वल युमिनू बी, तो इनको चाहिए कि ईमान तो रखे इस बात पे कि मेरा रब मुझे सुनेगा, मेरा रब मुझे कबूल करेगा। मुझसे अगर कोई गलती होगी, मैं अपने रब के पास जब भी गंदा अपना आप लेके जाऊंगी, मैं अपने गुनाहों से भरी लेके जाऊंगी, मेरा रब मुझे माफ कर देगा। रहमत के दरवाजे जब तक हमारी जिंदगी है ना खुले हुए, कोई दरवाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आपने कोई ऐसा देखा है कि किसी के घर आपको कोई कहे कि जिस वक्त तुम्हारा दिल चाहेगा मेरा दरवाजा खुला हुआ है, तुम सीधी अंदर आ जाना, कोई परेशानी, कोई गम, कोई तकलीफ, कोई दुख होगा, मैं वहां पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतनी बड़ी बात है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, इतनी बड़ी बात मुझे लगती है। दिल चाहता है कि बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तो सदके जाऊं कि किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान को इस दुनिया में भेज के फिर किस तरह की रहमतें उस पर नाजिल की कि देखो तू परेशान ना होना, जब ये होगा तो ये कर लेना, जब ये होगा तो ये कर लेना, जब तेरे से गुनाह हो जाएगा तो फिर भी माफी मांगने आ जाना, कोई बात नहीं मैं माफ कर दूंगा। तूने कुछ नहीं किया, शैतान ने बहका दिया था, तू तो मेरा बंदा है। शैतान को भी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था ना, फरमाया था कि जा तूने जो करना है, तू मरदूद है, तू जा, तूने जो करना है तू कर, लेकिन तू मेरे बंदों का कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये यकीन होना चाहिए हमें। अगर गम है, परेशानियां है, दुख है, तो मेरा रब है ना, उसने जब मुझे कह दिया कि मेरा बंदा जब मुझसे सवाल करेगा, हमें सवाल ही नहीं करना आता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नामों का वास्ता देकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास पहुंचे कि या पाक परवरदिगार समझ ही नहीं आई है, मेरे गलत फैसले थे, मैंने जुल्म किया अपनी जान पर,
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں نے ظلم کیا، میں ظالم تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اور میری یہ معاملے جو میں نے اپنے ہاتھوں سے غلط کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اس کو ٹھیک کر دیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب ٹھیک نہ کرے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میں سننے والا ہوں اور میں جواب بھی دیتا ہوں۔ جواب سننے کا، دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جو اشارے ہوتے ہیں نا، ان کو بس اللہ سے یہ بھی دعا مانگا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جب القاء ہوتا ہے نا کبھی کسی چیز کا، کیونکہ دیکھیں جب ہم اچھی سوچ آتی ہے نا تو وہ فرشتے ہوتے ہیں، جب بری سوچ آتی ہے تو شیطان ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے میسیجز کو گریب کرنے والی جو چیز ہوتی ہے نا، وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سے دعا مانگے کہ یا پاک پروردگار میرے خوابوں میں میری مدد کر۔ خواب بھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے القاء کر دے، فرشتوں کے تھرو مجھے بتا دے میں جس راستے پہ چل رہی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ راستہ میرے لیے آسان کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کریں گے، ہم اسی کے تو بندے ہیں۔ اور اتنے پرومسز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجتے ہوئے ہمیں کیے۔ دیکھیں میں اور آپ کی ذات، ہم کیا چیز ہے، ہماری اپنی چوائس نہیں تھی کچھ بھی۔ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے کیا ہماری چوائس تھی؟ نہ ماں باپ چوائس سے ملنے تھے، نہ بہن بھائی، نہ رشتہ دار، نہ کچھ بھی ہماری چوائس کا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی ماں باپ دیے، رشتہ دار دیے، بہن بھائی دیے، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے وجعلنا، وہ بڑی پیاری تھی، میں آپ کو وہ بھی ذرا بتا دوں، میری تو وہ بھی، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تمہیں سب کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے اس کے اوپر؟ اور پھر اس کے بعد ایک اور بھی کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ہاں وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، کہ اور تمہارا پروردگار تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کہہ دیا کہ آزمائش ہے، فتنہ ہے، چلو شاباش صبر کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ صبر بھی، صبر کیا ہوتا ہے؟ انتظار ہوتا ہے نا، اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے کیا ہے نا ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھ رہا ہے، وہ انشاءاللہ بہترین فیصلہ میرے لیے کرے گا۔ یہ آیات کو جب ہم اپنے اوپر ڈھالتے ہیں نا، جب اپنے کردار میں لے کے آتے ہیں، تب مزہ آتا ہے زندگی کا۔ پھر پتا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، چھوڑ دے دنیا والے اکیلے۔ کئی دفعہ ہوتے دیکھیں بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ماں باپ زندہ نہیں رہتے، اکیلے بچے ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بڑا ہونا ہے، پلنا ہے، ان کی تربیت بھی ہونی ہوتی ہے۔ لیکن جس کو اللہ کا راستہ میں دعا مانگا کرے کہ دوست ہی اچھا مل جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دوست اچھا مل جائے، آپ کا ہسبینڈ آپ کو اچھا مل جائے، اگر ہسبینڈ ہے تو ان کو بیوی اچھی مل جائے، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں، جن کو خامند اچھے ملے، جن کو بیویاں اچھی ملی، جو ان کو اللہ کی راہ پہ لے جانے والی ہیں۔ جس گھر میں پہلا یونٹ اگر اچھا بن جاتا ہے نا، ہسبینڈ اینڈ وائف پہلا یونٹ بناتے ہیں، اس گھر سے جو اولاد پھر اٹھتی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتوں کا، وہ کہتے ہیں نا پھول، کھلتا ہوا پھول ہوتا ہے۔ میں اپنی ٹیچرز کو دیکھ رہی تھی کل، اتنی پیاری بچیاں، میں سوچ رہی تھی کہ ان کی زندگی میں ابھی اگر اتنا دین آ گیا ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ بچیاں کیا نکلیں گی، ان کی اولادیں آگے کیسے نکلیں گی، یہ کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اتنی پیاری بچیاں پیدا کی ہیں۔ الحمدللہ ایک ایک بچی، میں آنیسٹلی دیکھیں کوئی رشتہ نہیں تھا ایسا، کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتا تھا کہ یہ ٹیچرز ہیں، ایک ایک بچی پہ پیار آ رہا تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلی ہوئی ہیں۔ ان کو انشاءاللہ آئی ول شیئر کچھ ان کے پکچرز جیسے تھے جو ہم لوگوں نے وہ اس در جب بات کر رہے تھے، یا ایک بچی نے بہت پیاری نعت پڑھی تھی اور حمد پڑھی تھی، اور ایک نے تلاوت کی تھی، وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اسپیشلی میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ ادھر نہیں تھے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جس راستے میں لگائے رکھے۔ کیونکہ میں ادھر بھی یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ بہت فتنے کا دور آ گیا، فتنے کا دور آ گیا، کوئی فتنے کا دور نہیں ہے۔ کون روک رہا ہے آپ کو اور مجھے اللہ کی راہ میں چلنے سے؟ کون ہمیں نمازیں پڑھنے سے روک رہا ہے؟ کون ہمیں نیکی کے کام کرنے سے روک رہا ہے؟ صحابہ کہف کا واقعہ پڑھ کے دیکھیں، وہ کچھ لوگ تھے، کچھ بچے تھے جو اپنا ایمان بچانے کے لیے کہاں غار میں آ گئے تھے،
ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ ایسے ڈرامے کر کے بڑا فتنے کا دور ہے جی، اب تو اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہیں آپ لوگ، جو اللہ کی راہ میں آ گئے ہیں نا، جن کی زندگیوں میں قرآن کھل گئے ہیں. یہ اللہ کی رحمتیں ہیں. اگر دیکھیں سارے ہی نیک ہو گئے تو اس میں ہم نیک ہو جائیں گے، تو پھر کیا ملنا ہے ہم لوگوں کو؟ اللہ نے کہنا چلو شاباش تم بھی ہو گئے تھے تو کیا ویسا بگ ڈیل. لیکن جب آپ کچھ لوگوں میں، جب سارے ایسے ہوتے ہیں نا کہ غلط کام ہو رہا ہے یا بے حیائی پھیل رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے، اس میں جو نکلتا ہے وہ تو میں کہتی ہوں کس مقام پہ پہنچیں گے الحمدللہ. اور اتنا پیارا راستہ، اتنا سکون والا راستہ، اتنی خوشیوں والا راستہ. وہی بات ہے نا کہ جس نے کھایا نہیں چکھا نہیں وہ کیا بیچارہ بتائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہی ہم نے کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو، جو ہمارے لو ونس ہیں، ان کو بھی قرآن ان کی زندگی میں کھل جائے. کسی سے کھل جائے، کسی بھی راستے میں جا کے کھل جائے، کسی بھی استاد کے ساتھ کھل جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی زندگی میں قرآن عمل کے لیے کھول دے. جب قرآن کھل جاتا ہے، دل صاف ہو جاتے ہیں، جب وہ اس راستے پہ چلنا شروع ہوتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جی ہمیں اور آپ کو بھی جوڑے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے آسانیاں کرے. یوٹیوب والے جو میرے لسنر ہیں، I'm really sorry بچہ، آپ لوگوں کے لیے کافی مشکل تھا، بار بار سٹک ہو رہا تھا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویک میں انٹرنیٹ کا کچھ بندوبست اور کروں تاکہ تھوڑی آسانی ہو جائے. آئی تھنک یوٹیوب کا پاکستان میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن فیس بک کا تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل کرے. آمین ثم آمین. یہاں تک کلاس رکھتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا یہ جو یہاں کا سفر ہے وہ بھی آسان رکھے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جانا بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر سے مجھے بھی واپس اپنے گھر لے کے جائے. بہت مزہ آ رہا ہے پاکستان میں، اسپیشلی مالٹے کینو کا ٹائم ہے تو کھا کے پتہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں ملتے، لیکن پاکستان کے پھل میں اور جو ٹیسٹ ہے نا، واللہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. کسی بھی چیز کا آپ کھانا دیکھ لیں، آپ روٹی دیکھ لیں، پھل دیکھ لیں، سبزیاں دیکھ لیں، اللہ پاک نے اتنا ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے جی. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے، کیونکہ وہ جب ویڈیو رکتی ہے نا تو مجھے دماغ بھی ادھر چلا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آسانیوں کی دعا مانگیں گے. آمین ثم آمین. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. آمین آمین سمان. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تبارک اللہ. ٹھیک ہے جی. واچنگ یا جی آپ بالکل صحیح ہیں، ہاں کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ بس اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جوڑے رکھے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیں سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. ہم سارے نور کے ممبروں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو ہاتھ ہلا رہی ہوں کہ میں بھی آ گئی ہوں، میں بھی آ گئی ہوں. میں اپنے ٹیچرز کو یہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں نظر نہیں آئی تو پلیز میرے لیے ضرور پوچھنا اور مجھے ساتھ لے کے اپنے جانا جہاں بھی جاؤ گے. انشاءاللہ جی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہماری محبتیں بھی سلامت رکھے. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار مجھے اپنی محبت عطا کر اور ان لوگوں کی محبت جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.